अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद असद नकवी। मैं हूँ सैयद असद हुसैन। इंसान हज़ारों साल से जुल्म की चक्की में पिस रहा है। नस्लों की नस्लें बीत गईं, कई कौमें आईं और गुजर गईं, कई तख्त जमे और कई उल्टे, मगर इंसान इसी इंतज़ार में रहा कि कोई निजात दहिंदा आए जो मखलूक की ग़ुलामी से निकाल कर खालिक की बंदगी में दे दे। इंसानों की इस तलब की गूंज अर्श तक पहुंची और अल्लाह ने हज़ारों साल पहले इंसान से वादा फरमाया, और बेशक हमने ज़िक्र के बाद ज़बूर में भी ये लिख छोड़ा है कि ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे ही होंगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 105। एक कौल के मुताबिक इंसान को इस दुनिया में आए 7 लाख साल गुजर चुके हैं। इन 7 लाख सालों में इंसान अपनी निजात दहिंदा के इंतज़ार में ही रहा है। आखिरी ज़माने में एक मुस्लह इलाही का ज़हूर पुराने ज़माने से लोगों का बुनियादी अकीदा रहा है। न सिर्फ शिया बल्कि अहले तसन्नुह, यहाँ तक कि दूसरे अदियान के मानने वाले जैसे यहूद व नसारा, ज़रतश्ती और हिंदू भी, और बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स भी एक बड़े इलाही मुस्लह के ज़हूर का एतकाद रखते हैं और उसके इंतज़ार में हैं। वो बशारतें, वो पेशगोइयाँ जो हज़रत महदी अलैहिस्सलाम और उनके ज़हूर के बारे में मुक़द्दस किताबों और असलाफ़ के दूसरे आसार में हैं, इसी तरह इस्लामी माख़ूज़ में भी मौजूद हैं और वो बहुत ज़्यादा है। मुंजी आलिम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत की तशख़ीस में मुंजी आलिम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत की तशख़ीस मुंजी आलम हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शख्सियत की तशख़ीस में साहिबान अदियान के नज़दीक इख्तलाफ है। हर कोई अपने दीन की अज़मत व अहमियत को इस बात में जानता है कि आखिरी ज़माने की इस तहरीक का रहबर उनमें से है और उस रहबर को अपने दीन का ज़िंदा करने वाला जानते हैं। इस इख्तलाफ के अहम तरीन असबाब ये हैं, नसूस और बशारतें इस जहत से कि एक ख़बर गैबी है, लिहाजा हर एक ने तासुब की बिना पर जो एक दूसरे के दरमियान मौजूद है, उस रहबर और बुज़ुर्ग हस्ती को अपने दीन का हिस्सा बना लिया है। उलमाए अदियान और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के दानिशमंद हज़रात चूँकि महदी मऊद आखिरुज़्ज़मा की शख्सियत की तशख़ीस से जाहिल हैं, लिहाजा मुंजी आलिम बशरियत को अपने रहबरान में शुमार करते हैं। इस मुश्किल के हल और मुंजी आलिम बशरियत की हदबंदी के लिए कुछ मराहिल को तय करना होगा। वो बशारतें और नसूस खासा कि जो मुंजी आलम बशरियत के राबते में आसमानी अदियान की मुक़द्दस किताबों में वारिद हुई हैं, उन नसूस व बशारतों को पहचानना और तमीज़ देना उनका मिस्दाक़ असली कौन है। किताब मुक़द्दस में मौजूद मुंजी आलम की सिफ़ात और ख़ुसूसियात की तहक़ीक़ करना
اور یہ تحقیق ہر اثر کو قبول کیے بغیر وہ جو پہلے سے ذہن میں موجود ہے۔ تاریخی حقیقتوں کی تحقیق اور ان کا مقایسہ ان صفات اور خصوصیات کے ساتھ جو مقدس کتابوں میں منجی عالم بشریت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، تاکہ مصداق اصلی اور تشخیص شخصیتی منجی عالم معین ہو جائے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا پہچاننا اور یہ پہچاننا دوسروں کے ذریعے سے ہو، تاکہ ان کے لیے بھی مصداق اصلی کو تلاش کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ لہٰذا اہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ عیسائیت کے ایک گروہ نے اپنی مقدس کتاب میں موجود مصلح اعظم و منجی عالم بشریت کی خصوصیات اور صفات کو اسلام میں موجود خصوصیات و صفات سے اور پھر اسلام میں موجود خصوصیات و صفات کی اہل تشیع میں موجود خصوصیات و صفات سے تحقیق کی، تو اس کے نتیجے میں مشرف بے اسلام ہو گئے اور مہدویت اسلام کو قبول کیا۔ ان افراد میں سے چند کے نام آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلا جو معروف نام ہے وہ ہے قاضی ساباتی مسیحی۔ یہ مصلح اعظم کی شان میں اشعیالی نبی کی بشارتوں کی تحقیق کرنے کے بعد اور یہود و نصارہ کی تفاسیر میں مناقشہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس کلام کا مقصود یہی مہدی موعود اسلامی ہے، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شیعہ امامیہ کا عقیدہ کہ منجی عالم بشریت جناب حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو 255 ہجری میں نرجس خاتون سلام اللہ علیہا سے متولد ہوئے اور بعد میں غائب ہو گئے، اور جب خدا چاہے گا ظہور فرمائیں گے، حق و حقیقت سے بہت نزدیک ہے۔ ایک اور شخصیت علامہ محمد صادق فخر الاسلام، یہ پہلے عیسائی تھے اور تحقیق کرنے کے بعد مسلمان ہو گئے، اور اپنی ایک کتاب کہ جس کا نام انیس الاسلام ہے، جو کہ یہود و نصارہ کی رد میں لکھی گئی ہے، اس کتاب میں تمام بشارتوں کو جو کہ منجی عالم بشریت کے بارے میں آئی ہیں حضرت مہدی علیہ السلام سے حضرت مہدی علیہ السلام پر منطبق کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے جو میرا بیسک موضوع ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام منجی عالم بشریت کا ذکر دیگر ادیان کی کتابوں کے اندر، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر اہل زرتشت کی کتابوں کے اندر، زوریسٹین کی کتابوں کے اندر۔ زوریسٹین کی معروف کتاب زند میں کہ جہاں ایزدان و ہریمنان کے درمیان مقابلے کا ذکر ہے، کہتے ہیں الہی فتح و نصرت ایزدان کے حق میں ہے، ایزدان کے نصرت اور یاری، اور اہریمنان کی نسل کی نابودی کے بعد دنیا اپنی سعادت کی جانب بڑھے گی، اور فرزندان آدم کرسی سعادت پر جلوہ افروز ہوں گے۔ کتاب جامع سب نامہ میں جامع سب زوریسٹین سے نقل کرتے ہیں کہ زرتشت نے فرمایا کہ حضرت زرتشت نے فرمایا، ایک مرد سرزمین تازیان سے ذریت حضرت ہاشم علیہ السلام سے خروج کرے گا، اس کا سر بڑا، بدن عظیم اور پنڈلی بڑی ہوگی، اور وہ اپنے جد کے دین کے لیے ایک لشکر کے ساتھ ایران کی جانب سے چلے گا، وہ زمین کو آباد اور عدالت سے بھر دے گا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دینے کے بعد اسی کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کے دختر کہ جو خورشید عالم اور شاہ زنان کے نام سے معروف ہیں، ان کی ذریت سے ایک مرد تک خلافت آئے گی کہ وہ دنیا میں حکم یزداں جاری کرے گا، وہ اس پیغمبر کا آخری خلیفہ ہوگا جو کہ دنیا کے درمیان یعنی مکہ میں ہوگا، اس کی حکومت تا قیام قیامت رہے گی۔
کتاب اوستا کی شرح کتاب زند بہمن یسن میں کلام جامع صاحب کو ان کے استاد زرتشت کے قول کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سوشیانوس کے ظہور سے پہلے وعدہ خلافی، دروغ گوئی، بے دینی کا دنیا میں چرچا ہوگا۔ لوگ خدا سے دور ظلم و فساد کے دل دادا ہوں گے۔ یہ چیزیں دنیا کو دگر گوں کر دیں گی اور منجی عالم کے ظہور کی راہ کو ہموار کریں گی، اور ایک علامت جو ظہور کے وقت رونما ہوگی، اس کی تعبیر ایک عجیب و غریب حادثے سے ہے کہ جو آسمان میں ظاہر ہوگا کی گئی ہے۔ یہی خرد شہر ازد کے ظہور کی علامت ہے۔ ملائکہ شرق سے غرب اس کے حکم سے پیغام رسانی کا کام کریں گے تاکہ خبریں اور اعلان وغیرہ دنیا بھر میں پہنچ جائے۔ نیز کتاب زند بہمن یسن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بعد سوشیانوس دنیا کو پاک کرے اور اس وقت قیامت آ جائے گی۔ اسی کتاب میں سوشیانوس کی تفسیر میں آیا ہے کہ سوشیانوس وہ آخری فرد ہے جو دنیا میں آئے گا اور زرتشت کو عالم میں نجات دے گا۔ کتاب جامع صاحب نامہ میں مرقوم ہے کہ زمین عرب اور خاندان ہاشم سے ایک شخص بڑے جسم اور بڑی پنڈلی والا نکلے گا۔ وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا، بہت زیادہ لشکر کے ساتھ وہ ایران کی طرف رخ کرے گا اور اس کو آباد کرے گا، اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اور اس کی عدالت کے بنا پر بھیڑیا بھیڑ کے ساتھ پانی پیے گا۔ اب آپ کے سامنے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ، منجی عالم بشریت کا تذکرہ ہندو مذہب کے آئین اور ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بیان کرتا ہوں۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب میں ظہور منجی عالم کی بشارتیں آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتی ہیں۔ ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب مال ہند میں ملتا ہے کہ آخری چھوتے دور میں اہل زمین فساد برپا کریں گے اور اکثر لوگ کافر ہو جائیں گے اور معصیت انجام دیں گے۔ ان کے حاکم پست فطرت افراد ہوں گے۔ اس دور کے لوگ بھیڑیوں کی مانند ہوں گے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کریں گے۔ کاہن اور دیندار فاسد ہو جائیں گے۔ حق چوروں اور لٹیروں کے درمیان ہوگا۔ باتقوا پرہیزگار افراد کی تحقیر کی جائے گی۔ اسی زمانے میں برہمن کلا یعنی مرد شجاع و دیندار کا ظہور ہوگا۔ وہ زمین کو تلوار سے فتح کرے گا، زمین کو فساد اور مفسدین اور برائی سے پاک اور نیک خواہ افراد کی حفاظت کرے گا۔ کتاب شاکمونی میں آیا ہے کہ سرور کائنات کشن کی ذریت سے ایک مرد کے ہاتھوں دنیا کی حکومت آئے گی۔ وہ ہے جس کی حکومت دنیا کے شرق و غرب کے پہاڑوں پر ہوگی۔ تمام ادیان الہی ایک دین ہو جائیں گے۔ اس کا نام قائم و عارف باللہ ہے اور دین خدا کو زندہ کرے گا۔ ہندوؤں کی ایک اور کتاب وشن جوک میں آیا ہے، آخری زمانے میں زمین ایک ایسے مرد کے ہاتھوں میں آئے گی کہ خدا جس کو دوست رکھتا ہے وہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ اس کا نام مبارک و نیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہندوازم کی کتاب اوپنا نشاد میں بیان ہوا ہے کہ آخری زمانے میں مظہر وشنود سفید گھوڑے پر سوار ہاتھوں میں برہنہ تلوار کے لیے ظہور کرے گا۔ دمدار ستارے کی مانند چمکے گا، مجرموں کو ہلاک کرے گا، ایک نئی زندگی پیدا کرے گا، طہارت و پاکیزگی کو پلٹائے گا۔ ہندوؤں نے اپنی ایک اور مقدس کتاب وید میں لکھا ہے
کہ دنیا کی خرابی کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو خلائق کا پیشوا ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کر کے اپنے دین پر لے آئے گا، اور مومن و کافر میں سے ہر ایک کو پہچانتا ہوگا، اور جو کچھ خدا سے مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام اور منجی عالم بشریت کا ذکر بدھزم کی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ بدھ مت کی بنیاد رکھنے والے شخص کا نام سدھارتھ تاجو توما، جو کہ گوتم بدھ کے نام سے منسوب اور معروف ہیں۔ وہ نیپال میں پیدا ہوئے اور بدھ مت کے پیروکار اسے فرزند خدا کہتے ہیں۔ ان کے پیروکار یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گوتم بدھ آخری زمانے میں ظہور کریں گے اور بشریت کو موجودہ حالات سے نجات دیں گے۔ ان کے پیروکار کہتے ہیں گوتم بدھ اپنے وظیفے کو مکمل کرنے کے لیے اپنے جسم کو لے کر آسمانوں میں چلے گئے ہیں اور ایک بار پھر زمین کی جانب لوٹیں گے تاکہ صلح و برکت کو انسانوں میں پلٹا دیں۔ بدھ مت کے مذہب کی دو بڑی شاخیں ہیں، مذہب شمالی کہ جنہوں نے گوتم بدھ کے حق میں غلو کیا اور ان کو خدا کے درجے تک جا پہنچایا، مذہب جنوبی ان کا غلو گوتم بدھ کے حق میں ذرا کم ہے، یہ عام طور پر مشرق ایشیا میں ساکن ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر یہودی کتابوں کے اندر بھی ملتا ہے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب کی چھان بین سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موعود جہانی کے سلسلے میں کنایتاً و صراحتاً کافی کچھ کہا گیا ہے، اور جن کتابوں میں اس موضوع کو چھیڑا گیا ہے ان میں درجہ ذیل کتب شامل ہیں: کتاب دانیال نبی علیہ السلام، کتاب حوحی نبی علیہ السلام، کتاب سفینہ نبی علیہ السلام، کتاب اشیاء نبی، کتاب زبور داؤد نبی علیہ السلام۔ لہٰذا اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور ہم نے تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے مخلص بندے ہوں گے۔ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے خداوند اپنی حکومت ملک کو عطا کر اور اپنی عدالت فرزند ملک کو عطا کرتا ہے کہ بہترین طریقے سے وہ لوگوں کے درمیان حکومت کرے، مظلوموں کو انصاف دے، تمام بادشاہ اس کے تابع ہوں اور تمام ملتیں اس کی خدمت گزار ہوں۔ سفر پیدائشی میں نسل اسماعیل سے پیدا ہونے والے 12ویں امام کے بارے میں گفتگو موجود ہے، اور خاص کر اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نے تیری دعا قبول کی، اب اس کی برکت دے کر بارآور کروں گا اور اس کو بہت زیادہ کر دوں گا، کتاب پیدائش۔ اور اسی سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور ایک عظیم امت اس سے پیدا کروں گا۔ زبور کے اندر لکھا ہے، اور صالحین کی خدا تائید کرتا ہے، صالحین وارث زمین ہوں گے اور اس میں ابد تک سکونت اختیار کریں گے۔ اسی طریقے سے عیسائیت کے اندر بھی مہدی موعود کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بشارت دینے کے لیے مبعوث ہوئے۔ کلمہ انجیل یونانی زبان سے ماخوذ ہے کہ جو خوشخبری اور رہائی کی بشارت دینے کے معنی میں آیا ہے، اور یہ بشارت یہی کہ پوری قرائے خاکی پر حکومت الہی کا قائم ہونا ہے۔ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ تمام شہر کو حکومت الہی کی بشارت دوں، میں اسی بشارت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انجیل متی میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام شہروں اور دیہات کی سیر کی اور وہاں کے لوگوں کو تعلیم اور حکومت الہی کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کلمہ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے وہ کلمہ فرزندان انسان ہے۔ متی کی انجیل میں آیا ہے
کہ میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں موجود حاضرین میں بعض افراد فرزند انسان کو حکومت کرتے ہوئے دیکھے بغیر مریں گے نہیں، یہ زندہ رہیں گے اور فرزند انسان کا مشاہدہ کریں گے جو اس کی حکومت میں آئے گا۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جیسا کہ نور مشرق سے طلوع ہو کر سب کو منور کرتا ہے، فرزند انسان کا آنا بھی اسی طرح ہے۔ نیز ایک اور مقام پر بھی ملتا ہے کہ ہر طرح سے آمادہ ہو جاؤ، انتظار کو کچھ ہی عرصے نہیں گزرے گا کہ فرزند انسان آ جائے گا۔ اس فرزند انسان سے کیا مراد ہے؟ فرزند انسان کون ہے؟ عیسائیت اس کا مصداق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھہراتی ہے، لیکن قرائن سے یہی استفادہ ہوتا ہے کہ فرزند انسان سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام نہیں، کوئی اور ہے۔ انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں اپنے لیے بزرگی و عظمت نہیں چاہتا، وہاں کوئی ہے جو اس کو چاہ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے۔ انجیل متی میں استعمال کیے گئے الفاظ سے بخوبی یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ فرزند انسان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں، کوئی اور ہے، جو آخری زمانے میں حکومت الہی کے لیے ظہور کرے گا اور قیام کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیروی کریں گے۔ عیسائیوں کی کتاب مقدس میں موعود آخر الزماں کے بارے میں زیادہ واضح بشارتیں موجود ہیں۔ پھر تم انسان کے بیٹے کو دیکھو گے کہ جو عظیم قوت اور جلالت کے ساتھ بادلوں پر آ رہا ہوگا۔ اس وقت فرشتے چاروں طرف سے زمین کی انتہا اور آسمان کے آخری سرے سے اپنے کو جمع کریں گے، لیکن باپ کے علاوہ اس دن کسی کو خبر نہیں ہوگی، نہ فرشتوں کو آسمان میں نہ بیٹے کو، لہٰذا ہوشیار اور بیدار ہو کر دعا کرو، اس لیے کہ تم کو نہیں معلوم کہ وقت کیسا آنے والا ہے، اور وقت گھر والا آئے گا۔ ہم نے چند دوسرے ادیان و مذاہب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو تذکرات ملتے ہیں اس کو آپ کے لیے بیان کیا۔ یقیناً یہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کے علم اور معرفت میں اضافے کا موجب ہوگی۔